अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली हसन अल्लाह यारी साहब और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के आलिम अतीकुर रहमान अलवी साहब के माबेन मुनाजरे के हवाले से गुफ्तगू हुई, क्योंकि अभी हाल ही में हसन अल्लाह यारी साहब के लाइव सेशन के दौरान अतीकुर रहमान अलवी साहब ने ज्वाइन किया और ये फरमाया कि वो हसन अल्लाह यारी साहब के साथ मसला इमामत पर मुनाजरा करना चाहते हैं, जिसके जवाब में हसन अल्लाह यारी साहब ने ये फरमाया कि इमामत तो बाद का मसला है, पहले तो हम आपसे तौहीद पर मुनाजरा करना चाहते हैं कि कैसे उलमाए अहले हदीस ने पूरी उम्मत मुस्लिमा पर शिरक के फतवे लगाए हैं। मजीद हसन अल्लाह यारी साहब ने यह भी फरमाया कि अहले हदीस के खुदा में और हिंदुओं के खुदा में कोई फर्क नहीं। इस इल्जाम के बावजूद भी अतीकुर रहमान अलवी साहब इस बात पर बजिद रहे कि पहले इमामत पर ही मुनाजरा किया जाएगा, क्योंकि हसन अल्लाह यारी साहब ने ऑफिशियली अपनी वीडियो में मुनाजरे की शराइत को कबूल किया था और अतीकुर रहमान अलवी साहब के बकौल उसी मुनाजरे की शराइत में मुनाजरे का मौजू भी लिखा हुआ था। लिहाजा अब हसन अल्लाह यारी साहब इमामत पर मुनाजरा करने से नहीं भाग सकते। अतीकुर रहमान अलवी साहब की इसी मुनाजरे की शराइत के हवाले से हसन अल्लाह यारी साहब ने यह फरमाया कि मुनाजरे की शराइत को कबूल करना और मुनाजरे के मौजू को कबूल करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैंने आपकी मुनाजरे की शराइत को कबूल किया है, मौजू का इंतखाब तो हम बाद में करेंगे। इधर क्यों आया? दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, पगड़ी लगा के क्यों आया? अब अंसारी से अगर बात करनी मैंने शर्म करे, दाढ़ी पर आप तौहीन कर रहे हैं, दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अबू जाहिल की भी दाढ़ी थी ना, और क्यों इधर आए हो ना? और अगर अंसारी से बात करनी तो आप इधर क्यों आए? तेल लगा के दाढ़ी पे इधर क्यों आए? मुझे दावत दी गई है। अकल नहीं थी आपकी? क्या बात अंसारी से होनी, आप क्यों आए? जबान बंद करें दाढ़ी के बारे में। अब इजाजत है मैं कुछ गुफ्तगू करूं? तौहीन क्यों की है तूने? नबी की सुन्नत की तौहीन करते हो, हज़रत अली की सुन्नत की तौहीन करते हो। वहाबियों की दाढ़ी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी और है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप है ही नहीं, नबी के दीन पे आप है ही नहीं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में मुशरिक हैं, काफिर हैं। झूठ बोलते हो। वो और है, वो और है, ये और है। अंसारी से बात करो जाके। आपसे बात करेंगे, लोगों सुन लो। इनसे मैंने क्या पूछा? तेरे सारे अकीदों पर बात करेंगे, तेरे कुफरी अकीदों पे बात करेंगे, तेरे शिरकी अकीदों पे इजाजत दें शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, अब मुझे 2 लम्हे बात करने दें आप तसल्ली से। ओके, मुझे 2 लम्हे बात सुने। सब में लोगों से, सबसे अंसारी से, आप सबसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लोग सुन लें। मैंने से क्या कहा? तौहीद ज्यादा अहम है या इमामत? अंसारी साहब से बात करो। मैंने इनसे कहा कि हम इमामत के मौजू पर बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके बड़ों से गुफ्तगू किए, डॉक्टर जुबैर साहब आपसे 10 गुना बड़े हैं। अब भाई चुप करो ना, मुझे भी बात करने दो ना भाई। हम आपकी बात को नहीं काटना चाहते शेख साहब। मैंने तो तस्लीम कभी नहीं किया था कि इनसे इमामत के मौजू पे मैंने पहले कहा कि मैंने कबूल किया। मैंने कहा शराइत मुनाजर तस्लीम करता हूं, शराइत पे गुफ्तगू करें, इनकी शराइत मंजूर है। हालांकि मैंने इनकी शराइत को देखा भी नहीं है ना, इन्होंने भी सुना है। मैंने कहा मंजूर है, वो दरिया दिली की वजह से। और ये समझते हैं कि शराइत मुनाजर मौजूद मुनाजर एक है, क्योंकि इनका सीरा हमेशा बोल रहा है झूठ बोलना। हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक, पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक, अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद इब्न हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद पे, अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपने शिर्क का इद्दा नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले किबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो, और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा है। हमारे ये इद्दा और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब, दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाजरा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजू पे मुनाजरा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मनसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाजरा नहीं किया, तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम। जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से, वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ। तो ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, और उसके बाद मनसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। अब बात इन्होंने की है, पहले नंबर पे मैं तौहीद पे बात करूंगा, फिर अहले बैत पे, फिर इमामत के। इसका मतलब यह है कि तुम मान गए हो कि इमामत का दर्जा तुम्हारे यहाँ अहले बैत से नीचे है। आप जिस तरह मुझे कह रहे हो कि पहले नंबर पे तौहीद के ऊपर बात होगी, क्या आपके यहाँ इमामों का मानना और बीवियां अहले बैत है ना मानना, क्या ये तुम्हारे यहाँ इमामत से आला दर्जे का है? जब जिस तरह तुम अगरचे इमामत को आला दर्जे का मानते हो, लेकिन दूसरे नंबर पे अहले बैत के ऊपर तुम बात करना चाह रहे हो। क्यों भाग रहे हो भाई? तुम अपने अकीदा इमामत से क्यों भाग रहे हो? तुम कहते हो शरायत लिखी हुई मैंने मान ली है। जनाब, उन शरायत के साथ साथ उससे पहले मौजूए मनाजरा भी लिखा हुआ था, आप उसके बारे में बात करो। और जो आप बात कर रहे हो हिंदू का रब ऐसा है, मुशरिकों का रब ऐसा है, यहूदियों का रब ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे अकीदा इमामत के बारे में बता दूंगा, तुम्हारा इमाम कैसा है। तुम्हारे नजदीक इमामत की जो शरायत है वो तो रब से बढ़कर है। तुम्हारा अकीदा इमामत कुफरिया शिरकिया अकीदा इमामत बन जाता है, और तुम्हारा अकीदा इमामत भी तौहीद के खिलाफ है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं पहले अकीदा इमामत पर आए, हम तुम्हें बताएंगे। तुम रब के भी गुस्ताख हो, नबियों के भी गुस्ताख हो, सहाबा के भी गुस्ताख हो, अहले बैत के भी गुस्ताख हो, और इमामों के भी गुस्ताख हो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली बरेलवी मकतबा फिक्र के आली मुफ्ती हसन रजा
صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ غنیت الطالبین میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، لہذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اس سوال کے جواب میں مفتی صاحب نے ایک بہت ہی حیران کن بات یہ فرمائی کہ غنیت الطالبین کو لکھنے والے عبد القادر جیلانی اور تھے اور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ایک دوسری شخصیت ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ لوگوں کا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ جب آپ ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا ولی مانتے ہیں، تو ان کی بھی تو مانیں، ان کی نماز آپ اپنی نماز تو ان کی طرف سے پڑھیں جس انداز سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ ہاں جی، اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ اصل میں تو سوال یہ چھوٹے مرزا صاحب کا قائم کردہ ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک جو ہیں وہ رفع دین کرتے تھے۔ پہلی بات وہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ غوث پاک کی کئی کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں کوئی اس طرح کا ذکر غنیت الطالبین کی نسبت ہی مشکوک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی میں لکھا ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، یہ عبد القادر نام کا کوئی اور عالم تھا، اس نے لکھی تھی اپنے زمانے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کا علم اور تحقیق سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا جی، اسی لیے تو ان کو بنیادی طور پر بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہی اس کتاب کی مشکوک ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ اکثر دفعہ بہت سے علماء کرام انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہم پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، کیونکہ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس کو مان کر کسی فرقے میں داخل ہوا جاتا ہے۔ ہمیں تو ان گستاخانہ کلموں کے حوالے سے پہلے سے تو علم ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ ہمارے بنیادی عقائد میں کیسے شامل ہوئے؟ تو اس اعتراض پر انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ کا موقف ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر بندہ مسلک میں شامل ہی نہ ہو، یا اس مسلک میں شامل کرنے کے لیے ہر نئے آدمی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ابا اجداد سے بریلوی تھا، لیکن ہم نے کبھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں سنا نہیں تھا۔ ظاہر تھانوی رسول اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا نا، جھوٹ نہ ماری کہ نہیں سنیا، ادو تیرے دماغ نہیں آیا کہ میں نے پوچھا کہ دیوبندی تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھتے، تو جو اس کا جواب ہے وہی میرا جواب ہوگا۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایک بونگی ہے، بونگی نہیں ہے سرکار، کفر ہے، ہاں بونگی ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو تو دجال مانتے ہو، ادھر بھی کہہ دیا کرو بونگی ہے۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی بنیادی عقیدہ نہیں، بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہتے ہیں، آپ قادیانیوں کے پاس جائیں نا، ان سے پوچھیں آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ غلام القادیانی امتی نبی ہے، وہ کہیں گے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، وہ قبروں سے نہیں مانتے، شرک نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ عقیدہ رسالت کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ آخرت کا ذکر کریں گے، قرآن کو کہیں گے محفوظ ہے۔ جب آپ ان سے مذہب پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم سنی ہے، مزید ڈیپ ٹیک کریں گے تو اللہ معافی دے حنفی نے ہو، ہاں نماز بغیر ولیدین کے پڑھتے ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، تھوڑے پرانے۔ اچھا وہ کہیں اس چیز کو ذکر نہیں کریں گے بنیادی عقائد میں، وہ تو آپ جب ساتھ لگیں گے تو پتہ چلے گا، وہ بھی نہیں ذکر کرتے۔ بنیادی عقیدہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تم لوگوں نے مناظرے لڑ کے اپنے بزرگوں کا دفاع کیا ہے، تو جب دفاع کرتے ہو تو بنیادی عقیدہ ہے، اس وجہ سے کہ کلمہ بنیاد ہی ہوتا ہے۔ اگر چشتی رسول اللہ کوئی نہ بھی پڑھوائے، جب اس کلمے کا دفاع کرے گا گویا محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور دجال کو شریک کر لیا، جس طرح کہ غلام قادیانی کے ماننے والے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس دجال کو امتی نبی مان کر اس کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، تم لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر کے اپنے لیے کفر کماتے ہو۔ یہ مسئلہ ہے، بنیادی عقیدہ اس لیے ہے۔ تو یہ اپنے بڑوں کو بتاؤ نا کہ انہوں نے پچھلے 100 سال سے تھانوی صاحب کو نیزے کی نوک پہ کیوں رکھا ہوا ہے تھانوی رسول اللہ کے اوپر، بتاؤ نا کہ کوئی جو بندی تھانوی رسول اللہ تو پڑھواتا نہیں، کہتے ہیں پڑھواتا نہیں لیکن اس کا دفاع کرتے ہیں، تو تسی نہیں کرتے؟ مفتی انیس قریشی نے دفاع نہیں کیا ہوا، چھوٹو نے دفاع نہیں کیا ہوا، لاہور والے سبحان اللہ پڑھیے پیچھے بیٹھ کے، پیر میر علی شاہ صاحب نے معرفت کی بات کہہ کے دفاع نہیں کیا ہوا، اعلیٰ حضرت کے پیر نے سبع سنابل کے اندر دفاع نہیں کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف نہیں کی ہوئی کیا؟ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا ہوا سنت الجلیہ کے اندر؟ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، جب آپ کلمے کا دفاع کر رہے ہو تو چونکہ کلمہ خود بنیادی چیز ہے، اب آپ کو بنیادی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ بنیادی چیز بن گئی۔ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی بعد میں آپ کو چینج کرنی پڑی ہے، اسلام کی ڈیفینیشن 74 کے آئین میں کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بریکٹ میں خود سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کلمہ تو نہیں رپورٹ ہوا، لیکن بنیادی عقیدہ ختم نبوت، قرآن کے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کفر ہے۔ تو چونکہ ختم نبوت کی آیت موجود ہے لہٰذا اس کو ہم نے اس کلمے کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی ڈیفینیشن میں داخل کیا، کیونکہ قادیانیوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ قادیانیوں نے جب تک یہ فتنہ کھڑا نہیں کیا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی تھا، لیکن جب ہم آج کی ڈیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں تو ساتھ ختم نبوت کو بھی منوانا پڑتا ہے، کیونکہ فتنہ آ گیا ہوا ہے نا، پہلے تو نہیں تھے ہم یہ کہتے۔ کس حدیث میں اور آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام میں داخل کرتے وقت یہ جملے ساتھ کلوائیں؟ آج بھی ویسے نہیں کلوائے جاتے، لیکن مسلمان کرتے ہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی ہے، کیونکہ باقی جگہ پہ موجود ہے، تو یہ ضروریات دین انہیں کہا جاتا ہے، ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے۔ تو چونکہ آپ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے لہٰذا یہ آپ کے نزدیک ضروریات دین ہی ہیں۔ آپ اس کو کفر کہیں، ان کے لکھنے والوں کو ان کی چاچیوں کا بھی ذکر کریں، کیا ہے
ان کی بیعت کا کیا بنا, ان کے نکاح قائم تھے یا نہیں قائم تھے, اس سے حرام کی کمائیاں کمانے والوں کا کیا بنا, یہ سارا کچھ کلیئر کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. میں نے تو TLP والوں کو بھی کہا ہے آپ ختم نبوت پہ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجنر صاحب کی جہلم اکیڈمی میں پبلک سیشن کے دوران ایک ہندو بھائی تشریف لائے تھے, جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے انجنر صاحب کو سننے کے بعد اسلام قبول کیا. صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ پورے کے پورے خاندان نے اور اس علاقے کے سینکڑوں لوگوں نے انجنر صاحب کی وجہ سے اسلام قبول کیا. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں کے علماء کرام انہیں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. انجنر صاحب کو جب اس ہندو بھائی کی لائف سٹوری کے بارے میں علم ہوا تو انجنر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ چاہتے تو علماء کرام کی طرح اس ہندو بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا کر سیلف پروموشن کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اتنے سارے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہ غلط حرکت نہیں کی. وہ جو ہندو بھائی تھے ڈاکٹر, تو وہ اسی پبلک سروے میں انہوں نے بتایا, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا وہ کوئی اور مولوی ہوتا اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. دیکھیں وہ مجھے ادھر آ کے مل کے گیا ہے, میں نے کوئی اس کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں بنائی ہے کہ جی آتا کوئی میں کی طرح پبلک سروے, میں نے اس میں دیکھ کے مجھے ڈیٹیل پتا. اچھا وہ بھی سروے میں نے ان کے جانے کے بعد دیکھا ہے, مجھے انہوں نے اندر آ کے بتایا کہ جی میں اس طرح نان مسلم تھا, مسلمان. میں نے کہا اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت ہے. تو میں ہندو تھا, تو بس اتنی انہوں نے بات کی, مجھے نہیں بتایا اتنے لوگ ہم ہوئے, یہ ہوا نہ میں نے سنا, اتنا ہی بس میں انٹرسٹ لیتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. ہم نے اس میں سے نکالنا کچھ نہیں ہے نا, اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں کوئی اور مولوی ہوتا ساتھ بٹھا کے جناب اس ٹائم تک 10-15 لاکھ روپے انہیں چندہ بھی اکٹھا کر لینا سی, دیکھو جی میری کنٹریبیوشن تھی نا, جو ختم نبوت ہوتے ہیں انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی تھی چندے. تو ختم نبوت کا کام یہ ہو رہا ہے بھائی. جب ہم نے سن 2019 میں اعلانیہ میں نے میری فیملی نے اعلانیہ اسلام قبول کیا, 87 پیپلز ماشاء اللہ تعالیٰ 87 پیپلز نے اکٹھے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. جی, جس اور یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر آپ دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام کے قریب لے کے آنے میں کس کا کردار ہے؟ سب سے زیادہ انجینئر صاحب. یہ حلفن کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں کہ اکیڈمی میں آئے ہمیں کچھ کر رہے ہیں. میں انہیں خوشی کی بات کی. اچھا ابھی میں وہاں سے اکیلا یہاں پہ آیا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی علامہ عثمان فاروقی صاحب جو کہ پہلے دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے ابھی بریلوی مکتبہ فکر کے جید عالم علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کے ہاتھ پر مکتبہ اعلیٰ حضرت کو قبول کیا, اور یہ فرمایا کہ انہوں نے اس سے پہلے علماء دیوبند کے اکابرین کے حوالے سے جو نظمیں پڑھی ہیں ان کی تعریفیں کی ہیں, اور ان کو جو میں حق پر سمجھتا رہا ہوں اس پر میں توبہ کرتا ہوں اور مسلک بریلوی قبول کرتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر آنکھیں بند کرتا ہوں. میں جتنے بھی اکابرین علماء دیوبند کے اوپر میں نے نظمیں پڑھی ہیں, ان کی تعریفیں کی ہیں, یا ان کو میں حق پر سمجھتا رہا ہوں, یا ان سے میرا کوئی تعلق تھا بیعت کا, وہ میں ساری چیزیں ختم کرتا ہوں. عقیدت کا, احترام کا, جو کچھ بھی تھا مسلکی لحاظ سے تھا یا ویسے رابطے تھے, میں ساری چیزوں سے رجوع کرتا ہوں. اور آج اس مسجد میں بیٹھ کر علامہ صاحب کی موجودگی میں اور یہ سامعین جو بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں میں اپنے اللہ سے اس کی توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, اور مسلک حق اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کو میں صدق دل سے قبول کرتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ تعالی مسلک حق اہل سنت جماعت بریلوی بالخصوص سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات آنکھیں بند رکھوں گا اور مسلک حق اہل سنت کی ترویج و ارشاد میں اخلاص کے ساتھ پور انداز میں شاں رہوں گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اولیاء مقبول جان صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے ریاست مدینہ کی توہین کی ہے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب نے جاوید اقبال صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران یہ فرمایا تھا کہ ریاست مدینہ ایک پریمیٹیو قبائلی ریاست تھی اور اسلام ہمیں کوئی مکمل سیاسی نظام نہیں دیتا, اسلام تو ہمیں صرف اصولی ہدایت دیتا ہے. یہی معاملہ ہے کہ میں نے گزشتہ تقریباً 1-2 دن قبل غامدی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا, اور وہ انٹرویو انہوں نے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب خود بہت اچھے وہ کر رہے ہیں, میں خود ان کا بہت پتہ ہوں, زبردست. وہ کہیں وہاں ہیوسٹن میں شاید گئے ہوئے تھے, انہوں نے ذکر کیا ہے, اور وہاں انہوں نے ان کا انٹرویو لیا, اور ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ دین جو ہے وہ ایک نظام کے طور پر اس کا نفاذ چاہتا ہے, اور کیا ایسی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی حوالہ دیا, اور بھی مختلف لوگوں کا بھی, آج کے دور کے بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے بغیر نام لیے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین کے نظام کو نافذ کر دیں. غامدی صاحب نے بغیر کسی اس چیز کے کہ اس کے ایک تفصیلی بحث جو ہے ہماری کتب میں موجود ہیں, 1-2 حرفی فیصلہ کر دیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب تک میں جب بھی کبھی کسی سے سوال کرتا تھا تو 3 لفظ بھی ایسے نہیں مجھے ملے کہ جو دین کے نظام کے متعلق ہوں. پچھلے 50 سال میں مولانا سید اللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک, اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا, ہمارے بزرگ تھے, بار بار یہ پوچھا کہ وہ نظام کیا ہے. آپ باور کریں اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے, وہ ہے کیا. یہ ایک ایسا تبصرہ تھا کہ جس تبصرے کے بعد میرے ارد گرد جتنی جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ شاید دنیا کے علم کا شاید 0.0001% ہو, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کتابوں کے اندر آج تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے جھوٹ پڑھا ہے, یہ شاید ہمارے علم کی تقدو بھی جھوٹ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عدلیہ, نظام حکومت, فلاں یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں آگے بات کروں گا کہ انہوں نے سب سے اہم ترین بات جو اس میں کی ہے, جس پہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے, کہ اگر ریاست مدینہ کا نام بہت لیا جاتا ہے تو ریاست مدینہ ایک پریمیٹیو قبائلی ریاست تھی.
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی. وہ ریاست مدینہ کہ جس کے صرف ایک بازار کو مثال بناتے ہوئے اس وقت دنیا کے میجر اکانومسٹ ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں. شوماکر کی جو بہت بڑی تھیوری ہے کہ مدینہ کی جو ریاست تھی اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اکنامک سسٹم کا فیتا کاٹا تھا وہ اس وقت دنیا کے اندر ایک نجات دہندہ کے فیتا کے طور پر سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ اس محرم الحرام میں انجنر صاحب کے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب نے اور ارشاد بھٹی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے چینلز پر وہ پوڈ کاسٹ سینسر کر کے اپلوڈ کیا تھا. لیکن فائنلی انجنر صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے انسینسرڈ پوڈ کاسٹ اپلوڈ کیا ہے. اگر آپ اسے مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.